नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा आज का मौजू है तफक्कुर व तदब्बुर। ये दोनों अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं और हम मानी हैं। इनके लुग़वी मानी हैं गौर करना, सोचना या फ़िक्र करना। कुरान ने तफक्कुर व तदब्बुर पर बहुत ज़ोर दिया है। सूरा मोहम्मद में इरशाद है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अफ़कालुहा, यानी क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? क्या इनके दिलों पर कुफल लग रहे हैं? ये तदब्बुर फिल कुरान की मिसाल है। फिर अल्लाह ने सूरा यूनुस में इरशाद फरमाया, कुलिन्जुरू मा फिस समावाति वल अर्ज़, यानी ऐ महबूब आप इन्हें फरमा दें कि जो कुछ ज़मीनों और आसमानों में है उसे आंखें खोल कर देखें। ये तदब्बुर फिल आफाक की मिसाल है। फिर सूरा नहल में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलम यरो इलत तैरि मुसख्खरातिन फ़ी जव्विस समा, यानी क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो आसमान की फ़िज़ा में हुक्म के पाबंद उड़ते रहते हैं। ये तदब्बुर फिल खल्क़ की मिसाल है। सूरा रोम में इरशाद फरमाया, अवलम यतफ़क्करू फ़ी अनफुसिहिम, यानी क्या ये लोग अपनी ज़ातों में गौर नहीं करते? ये तदब्बुर फिल अनफुस की मिसाल है। उधर हदीस शरीफ को अगर देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफक्कुर व तदब्बुर की अमली सूरत नज़र आते हैं। अबू दाऊद शरीफ में है कि एक बार हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 रातों से कम में कुरान ख़त्म करने की इजाज़त मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करते हुए फरमाया कि जो शख्स 3 रातों से कम में कुरान ख़त्म करे वो कुरान को नहीं समझ सकता। फिर इब्ने माजा में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हुए और एक ही आयत को सुबह तक दोहराते रहे। नाज़रीन, मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे आज के पहले मेहमान हैं साहिबज़ादा इम्तियाज़ अली मेहरवी साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं खिज़र महमूद चिश्ती साहब। सर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। मेहरवी साहब, ये इरशाद फरमाइए, अभी हमने इंट्रो में ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि हम कुरान में गौर करें, उसकी खल्क़ में गौर करें और पूरी कायनात में गौर करें। तो ये इरशाद फरमाइए कि ये जो अल्लाह ताला बार बार हमें गौर व फ़िक्र का हुक्म दे रहे हैं और दावत दे रहे हैं, इसमें आपको क्या हिकमत नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम। आपने एक खूबसूरत टॉपिक पे बात करने के लिए मदऊ फरमाया। अल्लाह करीम आपको, आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को सलामत रखें, बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस्तों से नवाजे। आप एक खूबसूरत टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं और ख़ूबसूरत प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू। अब देखें कि गौर व फ़िक्र, तफक्कुर व तदब्बर, जी, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुरान में जा बजा इरशाद फरमाया। बिल्कुल ऐसे। और बड़ी कसरत के साथ, जैसा आपने काफ़ी हवाले जात के साथ जी जी मुख्तलिफ सूरा में कुरान पाक का आपने ज़िक्र कर दिया। जी, हमेशा कुरान पाक में उस चीज़ का ज़्यादा ज़िक्र होता है जिसकी अहमियत ज़्यादा हो। बिल्कुल ठीक। जिस तरह आप नमाज देख लें, जी जी जी, उस बहुत ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है, तो ऐसे। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार उसका ज़िक्र कुरान में वादे किया। की बेशुमार आयात वादे की बेशुमार आयात हैं। जी, इसी तरह हुस्न अखलाक की बेशुमार आयात हैं। बिल्कुल ठीक। और ये तफक्कुर व तदब्बर ऐसे ही कुरान में जा बजा किसी न किसी जगह बिल्कुल मुख्तलिफ तुरक के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जी, इसको इरशाद फरमाया। बिल्कुल। अब अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई किसी चीज़ में भी आप तफक्कुर व तदब्बर देख लें। जी जी, आप ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम देख लें सुभान अल्लाह। कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़मीन बनाई, जी, कितनी आलिशान, वाह, इसमें तरह तरह की चीज़ें उगाई हैं। सुभान ये अल्लाह। उस पालनहार के अलावा दूसरी कोई ज़ात नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक। आसमान पे आप गौर व फिक्र करें, देखें जी जी, हम अगर एक घर बनाते हैं, हम्म, अगर उसमें सुतून ना हो तो उसकी छत खड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और ये आसमान आप देखें
کہ پوری کائنات پہ یہ اللہ کا آسمان پھیلا ہوا ہے سبحان اور اللہ، بغیر کسی ستون کے جو ہے بالکل وہ کھڑا ہے۔ بالکل ایسے، سورج کا آپ نظام دیکھ لیں، واہ مقررہ وقت پہ نکلتا ہے واہ واہ، اور اپنے مقررہ وقت میں وہ غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً اس کو طلوع کرنے والے بھی کوئی ذات موجود ہے واہ واہ واہ، اور اس کو غروب کرنے والے بھی کوئی ذات سبحان موجود ہے، اللہ سبحان اور اللہ، یہ آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہے، تو یہ بغیر ستون کے کھڑا کرنے والے بھی کوئی ذات ہے، بے شک، اور اس زمین کی اس ہستی، اس کائنات کا نظام چلانے والے بھی کوئی ذات ہے، سبحان اور اللہ، یقیناً وہ ایک ہی ذات ہے اللہ رب العزت کی۔ بالکل اور اس پہ قرآن کریم کی آیت شاہد ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ملک کی پہلی آیت ہے، سبحان اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، واہ، کہ کل کائنات کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے سبحان وہ اللہ، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ واہ 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 واہ، اب اس زمین کے اندر جو چیزیں ہیں جی، پروفیسر صاحب قبلہ، کسی ایک چیز میں انسان غور و فکر کرے، صحیح، تفکر و تدبر کرے، بالکل، اس کی ساری زندگی ختم ہو جائے گی، سبحان وہ اللہ، اس میں پوری غور و فکر نہیں کر سکتا۔ بے شک ایسے، اب دیکھیں ایک انجینئر ہے، جی، وہ عمارت بناتا ہے، اس کے لیے پورا وہ پروسیجر کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کون سی چیز کس جگہ پورا وہ ایک اپنی پوری جان لگا دیتا ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ تو ایک چھوٹی سی عمارت بناتا ہے، جی جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کائنات میں طرح طرح کی چیزیں رکھی ہیں، جی، اور ہر چیز میں غور و فکر، تفکر و تدبر کرنے کا انسان کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا حکم ارشاد فرمایا ہے بالکل کہ میری بنائی ہوئی چیز میں آپ تفکر و تدبر کرو۔ بے شک، اور جب بندہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تفکر و تدبر کر لیتا ہے، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کو وہ سمجھ لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا مقام عطا کر دیتا ہے، بالکل ٹھیک، اور بالکل ٹھیک، بڑی جو ہے وہ آگے کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اب ہم اپنی یہ جو ہمارا اپنی ذات پہ ہم آتے ہیں، بے شک، یہ انسان دیکھیں، جی، انسان کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں قرآن میں اٹھائی، سبحان اللہ، فرمایا والتین ہاں، والزیتون واہ واہ وطور سینین واہ واہ، وہذا البلد الامین، سبحان پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان سبحان فی احسن التقویم۔ واہ اب ہم پروفیسر صاحب قبلہ اپنی اس باڈی پہ توجہ دیں، واہ، یہاں ہمارے یہ سر کے نیچے والا جو حصہ ہے، جی جی، یہ سارا فرشتوں نے بنایا ہے، سبحان اللہ، یہ مٹیریل، یہ گوندا مٹی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جی جی جی، اور یہاں سے اوپر کا انسان کی باڈی میں جو سب سے ممتاز و محترم چیز ہے جی، وہ انسان کا فیس ہے، بالکل ٹھیک، وہ انسان کا چہرہ ہے، واہ، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے پہ تھپڑ مارنے سے منع فرمایا، بالکل، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ جی جی، اب بندہ اپنی یہ جو باڈی ہے، جی جی، کون ہے دنیا، اب یہ بازار سے کھلونے ملتے ہیں، ہاں، پلاسٹک کا تو بندہ بنا لیتا ہے، ایسے ہی ہے، اور کسی مٹیریل کا تو بندہ بنا لیتا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن یہ جو آدمیت ہے یہ پتلا ہے، جی جی، اور پھر اس میں یہ زبان رکھی، جی، اور زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جی، پھر اس میں قوت گویائی کو اللہ نے پیدا سبحان کی اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، یہ اگر بندہ اسی پہ غور و فکر کرے نا، ہاں، بالکل، یہ اگر دیکھیں ہماری یہ جو باڈی ہے، جی، ہمارا جو فیس یہ اتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ واہ، اب دیکھیں قسم جو ہے، اب اسی پہ بندہ غور و فکر، یہ جو آپ نے آج کا ٹاپک رکھا، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ویلکم سر، کہ یقیناً ناظرین سن کے معزوز ہو رہے ہوں گے، سر، تفکر و تدبر، صرف انسان، باقی چیزیں تو چھوڑ دینا، جی جی، یہ کائنات، نظام ہستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، جی جی، اس کو چھوڑ دیں، صحیح، مطلب سورج نکلتا ہے ٹائم پہ نکلتا ہے، ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستاروں کی منزلیں مقرر ہیں، منزلیں مقرر ہیں، جی جی، زمین کے چکر مقرر ہیں، بالکل ایسے، یہ کہکشاں کا نظام ہے، ہوائیں ہوائیں چلتی چلتی ہو رہی ہیں، ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، جی جی، فور موسم اللہ نے وہ کائنات میں رکھ دی ہیں، ٹھیک، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، ہر ایک چیز اپنے ٹائم پہ آتا ہے، بالکل ایسے، یہ چیزیں۔ اب یہ جو ہماری یہ جو آدمیت ہے، انسان ہے، واہ، بندہ اسی پہ تفکر و تدبر کر لے، بالکل ایسے، اور ہمیشہ قسم، پروفیسر صاحب، اللہ تعالیٰ کسی خاص چیز پہ کھاتا ہے،
سبحان اللہ. اب ہاں ہمارے دنیا میں کوئی دنیاوی معاملات میں واہ واہ روزمرہ کی زندگی میں جی ہر بات پہ قسم نہیں اٹھائی جاتی، بالکل ہے. لیکن خاص بات سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں جا بجا قسمیں اٹھائی، واہ واہ کہیں محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم پہ قسمیں. سبحان اللہ. اسی طرح انسان پہ یہ تفکر و تدبر یعنی غور و فکر کرو. جی تم ویسے ہی نہیں بن کے، بالکل ہے. تمہیں بنانے میں بڑا ٹائم لگا ہے، بالکل بڑی سوچ و بچار ہوئی ہے، جی بڑا تفکر و تدبر ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اللہ نے فرمایا والتین مجھے قسم ہے تین کی، والزیتون مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سین مجھے قسم ہے طور سین کی، واہ واہ وہذا البلد الامین اور مجھے قسم ہے مبارک شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا ہی حسین، بڑا ہی سونا، بڑا ہی خوبصورت پیدا کی ہے. میروی صاحب میں اگر یہ اس میں سمجھوں کہ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں، اس کی مخلوق میں، اپنی ذات میں اگر ہم غور کریں تو ہم لا محالہ جو ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا مالک ہے، کریٹر ہے، اس تک ہمیں لے آتی ہے یہ چیز. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک. یعنی ہمیں یہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا در بتاتی ہے، بالکل ٹھیک. ہمیں اس بارگاہ میں لے کے چلتی ہے آپ کا پوائنٹ کہ ہم خود نہیں بنے، جی سر کسی نے بنایا ہے، ماشاءاللہ. بنانے والا موجود ہے، واہ ہم نہیں بول رہے ہیں، بالکل ٹھیک. ہمیں بلانے والی ذات موجود ہے، بالکل ہم نہیں بیٹھے، جی ہمیں بٹھانے والی ذات موجود ہے. واہ واہ واہ. سر خضر محمود صاحب ایک اور آیت ہے جو جیسے تفکر فی القرآن کا بھی حکم ہے، تو وہ تھوڑی سی مبہم ہے، وہ عام بندوں کو، ہم جیسوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. سورہ حج کی ایک آیت ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس جہان میں اندھے ہیں وہ آگے بھی اندھے ہی ہوں گے. سر اس کی ذرا وضاحت فرمائیں، اس سے کیا مراد ہے، کون سے لوگ ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ، سنو ٹی وی کا شکریہ کہ آپ نے یہ بہت خوبصورت پروگرام جو ہے اس میں مجھے انوائٹ کیا اور گفتگو کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس پوری چینل کو، اس کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے جو ذکر کیا کہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے کہ جو یہاں پہ اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب بس قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو ہم نے دین سیکھ لیا ہے. ہمارے اکثر آج کل کے جو مفکرین ہیں وہ ہاں جی فیس بک کے اوپر بیٹھنے والے، وہ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو بس ہم نے دین سیکھ لیا. بالکل ٹھیک. تو اگر قرآن کے ترجمے پر صرف آپ جائیں اور حدیث کی ضرورت نہ ہو، صوفیاء کرام کی تعلیمات کی ضرورت نہ ہو، تو پھر تقویٰ نہ ہو جو بیسک چیز ہے، بیسک چیز ہے، تو پھر تو اس کا معنی یہی بنے گا کہ جو یہاں پہ نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا. لیکن اگر آپ قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھ لیں تو سورۃ الانعام کی ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بس اللہ جس کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کی شرح صدر فرماتا ہے، کی شرح صدر یعنی سینہ کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور ایک اور آیت ہے سورۃ الزمر کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا اللہ جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے یا کھول دیا اللہ نے تو وہ اپنے رب کی طرف سے صاحب نور ہے. بالکل ٹھیک. تو یہاں اس سے مراد یہ ہے جو آیت آپ نے پڑھی ہے کہ جو یہاں پہ اندھے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ نور بصیرت جو ہے وہ عطا نہیں فرمایا، شرح صدر نہیں ہوا جن کا، اور وہ یہاں پہ یعنی انہوں نے اللہ کی قدرت کے اندر تفکر و تدبر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اللہ کی قدرت کے اندر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، شرح صدر نہیں ہوا، تو وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے، وہاں بھی ان کو پھر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ وہ یہاں پر اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزاری، قرآن کو صرف پڑھا ہے ثواب کی نیت سے، بس اس کے اندر غور و فکر نہیں کیا. حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ اس کو، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر
جو صحابہ جلدی میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو حضور روک دیتے تھے بالکل کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر غور و فکر کرو، یعنی تفکر و تدبر کا حکم بھی اسی کے اندر ہے، اور تفکر و تدبر کا حکم بھی اس لیے ہے تاکہ قبلہ علامہ صاحب نے بیان کیا نا کہ یہ معرفت الہی کا ذریعہ ہے، غور و فکر کرنا معرفت، یعنی آپ کسی بھی اللہ کی کریشن کے اندر غور و فکر کریں گے تو آپ یقیناً اس کی معرفت حاصل کریں گے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو آیت آپ نے بیان کی ہے کہ جو یہاں پہ اندھے ہیں، یعنی جنہوں نے غور و فکر نہیں کیا، تفکر و تدبر نہیں کیا، تو وہاں بھی اندھے ہوں گے، یعنی جن کا شرح صدر نہیں ہوا، اور شرح صدر کا بہترین جو طریقہ ہے اور جو راستہ ہے وہ صوفیاء کرام کے ساتھ وابستگی ہے، ان کی معیت ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ اللہ کے ولی کی جو نظر ہوتی ہے وہ انسان کے دل پر ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، فراست المؤمن بنور اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن کی جو نگاہ ہے، مومن کی جو نگاہ ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ مومنین جو ایمان والے لوگ ہیں، جو متقی اور پرہیزگار اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ان کا شرح صدر ہو چکا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو کھول دیا ہے، تو ان کی معیت ہوگی تو آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ آپ یہاں بھی وہ بینائی، وہ بصیرت، وہ بصارت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، اور جب یہاں پہ بصارت حاصل ہوگی، یہاں پہ وہ اللہ کا نور حاصل ہوگا، صحیح، تو یقیناً پھر آپ بروز حشر جو ہے آخرت والے دن اللہ کے نور سے مستفید ہوں گے اور اللہ آپ کو بینائی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہاں پہ شرع صدر نہیں ہے، آپ نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبتیں اختیار نہیں کی ہوئیں، ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو بندہ یہاں ایمان والوں کے ساتھ معیت اختیار کرتا ہے وہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احبا، کہ جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کی ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ، یہاں ولیوں سے مراد وہی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شرع صدر عطا فرمایا ہے، جن کا سینہ کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی اللہ نے اپنے نور سے کشادہ کیا، کھول دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد ہے کہ جو یہاں پہ نور بصیرت جن کے پاس نہیں ہے وہاں بھی وہ اندھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ میروی صاحب یہ بتائیے، سورہ نور کی ایک آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ ان کو زمین پہ خلافتیں دیں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافتیں دی ہیں۔ میرے ذہن میں اس پہ ایک سوال ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے تھوڑا سا، تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس سے زمینی جو اقتدار ہے وہ مراد ہے۔ پیغمبروں کا لکھا ہے جی، پیغمبروں نے بہت مصیبتیں جی لیں، اس کے بعد اللہ نے ان کو زمین پہ اختیار دے دیا۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے جو صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کی خلافت بھی مراد ہے کہ انہوں نے بھی بہت اس پہ جد و جہد کی، بہت مصیبتیں اور مصائب انہوں نے جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، اور بڑی ان کو فتوحات بھی ہوئیں، اور پھر ان کو وہاں پہ اقتدار مل گیا۔ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر اس سے زمین کی خلافت مراد ہے تو آیت میں ہے آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، جی، تو پھر ہے لیستخلفنہم، پھر ان کو خلافت ملے گی۔ تو سوال ذہن میں ایک پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اتنی بڑی جو مخلوق ہوتی ہے، ہم اپنا ملک دیکھ لیں، باقی گلف کو دیکھ لیں، مسلم ممالک ہیں، تو کیا ان سب میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے؟ کیونکہ بادشاہ تو ایک ہوتا ہے، بالکل ایسا، کیا صرف وہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو آمنو بھی ہوتا ہے اور عامل الصالحات بھی ہوتا ہے؟ بالکل، تو ایسا تو سمجھ نہیں آتا، بے شمار لوگ ہونے چاہیے۔
پھر ہم اگر اپنے بادشاہوں کو دیکھ لیں تو پھر بھی شک پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ عامل الصالحات کی وجہ سے ہمارے بادشاہ بنتے ہیں؟ ایسا بھی سمجھ نہیں آتا. تو یہ ارشاد فرمائیے کیا اس سے کہیں روحانی خلافتیں تو مراد نہیں ہیں؟ جی بالکل پروفیسر صاحب، سر اس سے مراد روحانی خلافتیں ہی ہیں. جی جی. چونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہے آپ ان کا کمپیریزن بادشاہوں سے نہیں کروا سکتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب بادشاہ جو ہوتا ہے جی وہ تو کسی خاص ملک کے لیے یا کسی خاص جگہ کے لیے اس کا وہ بادشاہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو نبی ہوتے ہیں جی وہ اپنے دور میں تمام مخلوق کا جو جی ہوتے ہیں جی اس میں وہ نبوت ہوتے ہیں. بالکل یہاں ٹھیک. سے مراد جو ہے یہ روحانی خلافت ہے. صحیح. یہ جو بادشاہت کا نظام ہے آپ دیکھیں، یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی بادشاہت یہ تو نس قطعی کے مخالفت کر رہی ہے، بالکل قرآن ٹھیک. کی مخالفت کر رہی ہے. سر قرآن کے لفظ ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، بالکل. ایمان لائے ہاں اور پھر نیک عمل اعمال کرے. اعمال صالحہ کی، نیک عمل کیے. جی جی. آپ اس دنیا میں جو موجودہ دور ہے اس کو دیکھ لیں، ہاں 100 سال پیچھے چلے جائیں، بالکل ٹھیک 200 ہے. سال پیچھے چلے جائیں، بالکل ایسے 400 سال پیچھے چلے جائیں، ایسے. کسی بھی بادشاہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، بالکل ٹھیک اس کو اٹھا کے پڑھیں، ہوں. اس میں یہ آمنو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، آمن الصالحات نظر نہیں آتے. آمنو تو نظر آئے گا. صحیح. جو صاحب ایمان ہیں جی جی جنہوں نے کلمہ پڑھا جی جی مسلمان ہو گئے، جی جی. آمنو کے تو مستاق بن گئے. ٹھیک. لیکن یہاں قرآن کہہ رہا ہے آمنو وعملوا الصالحات، ہاں بالکل صحیح. ایمان بھی لائے نیک اور عمل بھی نیک عمل بھی کیے. کریں. صحیح. اور نیک عمل جو ہے جو لوگ ہاں. کرتے ہیں جی یہ روحانی خلافت کی طرف آتے ہیں. بالکل نیک ٹھیک ہے. عمل ہمیشہ جن لوگوں نے کیا، یہ جو خلافت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، صحیح. یہ خلافت کا سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا صلاۃ وسلام سے چلتا آ رہا ہے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی. فرمایا میرا اور علی کا ایک نور ہے. صحیح. صحیح. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوں. میرا اور علی کا نور ایک دن بنایا گیا. واہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوں. ہماری ڈیوٹی مختلف لگائے گی. صحیح. میں اپنا فیض و فیضان جو ہے ہوں. وہ نبیوں کو تقسیم کرتا رہا، صحیح. اور میرا علی اپنا فیض و فیضان ولیوں کو تقسیم کرتا رہا. سبحان اللہ. یہ سبحان جو اللہ. خلافت کا سلسلہ ہے ہوں. یہ بڑا پرانا ہے. اب یہ جو انبیاء ہیں نا، جی حضرت جناب سیدنا آدم علیہ نبینا صلاۃ والسلام سے دیکھ لیں، صحیح. حضرت انبیاء کی جو خلافت ہوتی ہے وہ نبیوں میں تقسیم ہوتی ہے. صحیح. یعنی حضرت آدم علیہ السلام آئے، جی وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھ لیں، جی 1,24,000 کم و بیش اللہ نے جو نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، جی ہر ایک یہ پیغام دیتا رہا ہمارے بعد ایک آنے والا ہے. بالکل ایسے. یعنی ہم جو اللہ کا پیغام لے کے آئے صحیح. وہ دوسرے تک منتقل ہو رہا، وہ تیسرے تک، چوتھے تک، پانچویں تک کرتے کراتے ہوں. وہ جو خلافت تھی، وہ جو نبوت کا جو سلسلہ تھا جی. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. بالکل پھر ٹھیک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو خلافت ہے، ہوں. آمنوا وعملوا الصالحات کے جو مشتاق لوگ بنے صحیح. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بنے. صحیح. پھر جو ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یعنی حضرت مولا کائنات مولا علی، پھر ان کی اولاد حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین، پھر ان کی اولاد، پھر چلتے ہوئے یہ جو خلافت کا یہ جو صوفیاء کے اندر بھی یہ خلافت کا سلسلہ ہے. صحیح. در حقیقت یہ خلافت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ وسلام سے چلتا ہوا صحیح. تاجدار مدینہ جان کائنات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. صحیح. پھر وہاں سے یہ خلافت کا سلسلہ چلتا ہوا مولا کائنات مولا علی تک پہنچا، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تک پہنچا. پھر وہاں سے چلتا ہوا حضرت مولا علی کے بعد اہل بیت اطہار تک پہنچا. وہاں سے چلتا ہوا حضرت شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تک پہنچا. جی پھر آپ کے بعد جو سلاسل طریقت دوسرے ہیں ان تک پہنچا، ان سے چلتا ہوا آج تک پہنچا، اور آج سے چلتا ہوا قیامت تک یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کا اسی طرح چلتا رہے گا. اور لوگ آمنوا وعملوا الصالحات کے مستاق بنتے رہیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں، ان کا ذکر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن
کے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نے اپنا انعام کیا، سبحان اولئک الذین انعم اللہ علیہم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بالکل ایسے، یہ جو میں نے پیچھے سے تمہید باندھ کے لے کے آیا حضرت آدم علیہ السلام، ان میں یہ سارے چار کی چار ہستیاں موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ، وہ لوگ جن پر میں نے اپنا انعام کیا۔ بالکل ٹھیک، وہ کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، وہ شہداء صدیقین ہیں، ٹھیک ہے، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ جی جی جو نبیوں سے سلسلہ چلتا رہا وہ صدیقوں تک پہنچا، بالکل شہیدوں سے پہنچا، وہاں سے ہوتا ہوا صالحین تک پہنچا، بالکل ٹھیک ہے۔ صالحین کا سلسلہ آج بھی چل رہا ہے اور تا صبح قیامت انشاءاللہ چلتا رہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ خضر صاحب یہ فرمائیے، قرآن میں ایک آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کیا انسان میں تو تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ ایک دوسری آیت ہمیں ملتی ہے بالکل اسی طرح کی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ ضرور دکھاتے ہیں، اور اللہ محسنین کو اپنی معیت سے نوازتے ہیں۔ تو سر یہ فرمائیے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک طرف تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان میں تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، دوسری طرف پھر ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، محسنین ہیں، وہ کوشش کریں گے، مجاہدہ کریں گے، تو پھر ہم ان کو یہ قربت اور یہ معیت جو ہے وہ دیں گے۔ کیا فرق کیا ہے اس میں سر؟ سر یہ دونوں آیات طیبات جی دونوں اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں، بالکل ٹھیک، اور ان پر ہمارا ایمان بھی ہے سر ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات۔ سبحان اللہ، لیکن یہ جو فرمایا نا کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں، من جدہ واجدہ، جو بھی کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، یعنی جو کوشش کرتا ہے اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کو اپنی راہ دکھاتے ہیں، اور اللہ محسنین کے ساتھ اللہ معیت ان کو عطا فرماتا ہے اپنی۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن مجید کی ایک اور آیت اگر آپ پڑھیں، جی اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، بالکل بالکل، جب بھی یہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ واہ واہ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، ٹھیک ہے، سننا اور چیز ہے صحیح، لیکن اس کو قبول کرنا اور چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کا قریب ہونا، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہونا، یہ اور چیز ہے۔ یہ ہر انسان کی شاہ رگ، چاہے وہ جیوش ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ مسلم ہیں، یہ عمومی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اللہ فرماتا ہے، اللہ معیت عطا فرماتا ہے، وہ اور والذین جاہدوا فینا، جو کوشش کرنے والوں کو مجاہدہ کرتے ہیں، جی یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو اللہ معیت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ اللہ سنتا سب کی ہے، لیکن قبولیت کس کی ہے؟ کہ جو وَلَوْ أَنَّهُمْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے پاس آ گیا، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور یہاں آ کر یعنی پتہ یہ چلا کہ جن کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے وہ اور ہیں، یعنی اور جن کو معیت عطا فرماتا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، ان کی نسبت کی وجہ سے ہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے سنتا وہ سب کی ہے لیکن قبول ان کی کرتا ہے جو در رسول پر آتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جو آ جائے پھر اللہ اس کو اپنی معیت عطا فرماتا ہے، بلکہ معیت کیا، پھر اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب یہ دیکھیں نا، جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت جو مشرکین اور کفار تھے، جو یہودی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارا رب ہے، رب ہمارا ہے۔ اب بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہندو کہتا ہے جناب بھگوان ہمارا ہے، سکھ کہتا ہے گرو ہمارا ہے، کرسچن اور جوش کہتے ہیں کہ رب ہمارا ہے۔
اب پتہ کیسے چلے کہ وہ رب کس کا ہے؟ وہ میاں صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ ہر کوئی آکھے میرا میرا میں بھی آکھاں میرا انج تے مولا گل نہیں بندی کدی تو بھی کہہ چھڈ میرا. کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا ہے، پتہ کیسے چلے کہ وہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے ضابطہ بتا دیا ہے کہ میں قریب سب کے ہوں، شہرک سے قریب ہوں، لیکن میری معیت کس کو حاصل ہے؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. اتباع رسول اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، یُحْبِبْکُمُ اللہ. پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ رب میرا ہے، وہ رب خود اعلان کر رہا ہے میں تمہارا، میں تمہارا. سبحان اللہ. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. میروی صاحب یہ بتائیے، قرآن میں ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. تو یہ تین چیزوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. ایک اس میں نام ہے الظاہر، کہ وہ ظاہر ہے بالکل. تو اس پہ تھوڑی آج روشنی ڈالیں، اس کی وضاحت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کس طرح سے ہیں، کیسے سمجھیں اس کو؟ جی بالکل پروفیسر صاحب، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اس میں تو کوئی کبات یا کوئی مبالغہ آرائی ہے ہی نہیں ہے. یہ جو چار ہی لفظ ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جی جی، اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے. بالکل، جب کچھ بھی نہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ تھا. بالکل. اور قرآن کہتا ہے جب کچھ نہ ہوگا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایسے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، جی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. جی بالکل، وہ چھپا ہوا بھی ہے اور باطن بھی ہے. آپ نے جو سوال کیا، جو نقطہ ظاہر کی طرف، میں اس طرف آتا ہوں. جی جی. اب قرآن کریم نفس قطعی ہے جی، اور قرآن کریم کبھی حدیث مبارکہ کے علاوہ سمجھ میں نہیں آتا. بالکل ٹھیک. اور حدیث مبارکہ قرآن کے بغیر کبھی سمجھ میں نہیں آتی. درست. خدا اور مصطفیٰ کی دونوں کی بات ملا کے جب بندہ کوئی نتیجہ نکالے تو بات پھر سمجھ آتی ہے. بالکل صحیح. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. سر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ناز میں حاضر تھے جی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات تو بتائیں جی کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ واہ. میرے اور آپ کے نبی نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے. آپ نے کہا جابر کیا پوچھتا ہے؟ حضرت جابر نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ جی جی. پھر آقا علیہ السلام نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا. حدیث کی عبارت ہے، عربی متن ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. سبحان اللہ. فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. کس وقت پیدا فرمایا؟ حدیث کے اگلے الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں. فرمایا اس وقت پیدا فرمایا، والا لوح والا قلم والا سماء والا ارض والا شمس والا قمر والا جن والا انس. فرمایا اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ حیوانات تھے، نہ سورج تھا. کائنات میں کچھ بھی نہیں تھی. یا بنانے والا خدا تھا یا بننے والا نور مصطفیٰ. سبحان اللہ. خدا نور مصطفیٰ بنا کے خوش ہو رہا تھا اور محمد مصطفیٰ کا نور بن کے خوش ہو رہا. سبحان اللہ. گویا یہ جو ظاہر پہ آپ نے کہا نا، آقا علیہ السلام کے نور، یعنی یہ جو ظاہر کیا، یہ سب کچھ رنگ جو کائنات میں ہے یہ اللہ ہی کا تو رنگ ہے، یہ اللہ کی تو ظاہریت ہے. اللہ ہی تو ہر جگہ ظاہر ہے. اللہ تبارک و تعالی صورت سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، یہ بھی حدیث سے پاک. جی جی جی. ٹانگوں سے پاک ہے، صحیح. دیکھنے آنکھوں سے وہ پاک ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے،
یعنی جو زمین و آسمان میں نور ہے اللہ کا ہے۔ آقا میں یہاں ایک اور یہ حدیث پاک کمپلیٹ کر لوں اسی کے ریلیٹو، دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث پاک میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آپ کے سامنے رکھی، یہ مختلف کتب حدیث کے ساتھ، بڑے تواتر کے ساتھ کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح۔ مصنف عبدالرزاق حضرت امام بخاری کے اساتذہ میں آتے ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کو لکھا۔ واہ واہ۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کچھ بھی نہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نور سے اللہ نے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنائے، چاند بنائے، ستارے بنائے، پھر اس کے 4 حصے کیے، پھر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق بنائی۔ یہ کائنات کا جو رنگ ہے، یہ کائنات کا جو ساز ہے، یہ کائنات کی جو رنگینیاں ہیں، یہ پھر ساری اسی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ہے یہ بنائی۔ یعنی سب سے پہلے اللہ خود ظاہر ہوا، صحیح، پھر اللہ نے اپنا جو ظاہر کیا نور وہ محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، پھر اس نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو نور و نالا نور کر دیا، اور آج ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظاہر نظر آتا ہے، اسی کی جلوہ گری ہے، اسی نور سے ہیں، اسی نور سے۔ بے شک۔ اب میں نے جو دوسری حدیث پاک میں پروفیسر صاحب قبلہ لے کے آیا تھا، وقت اتنا نہیں ہے کہ بندہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، کانوں سے پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے جب آپ واپس آئے تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بہترین صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وہ بہترین صورت کیا تھی وہ آقا علیہ السلام ہی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خضر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی شیبہ اور بہقی شریف میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو آپ نے شیر کی طرح نہیں پڑھنا اور ردی کھجور کی طرح نہیں پھینکنا آپ نے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے جو عجائبات ہیں وہاں پہ آپ نے توقف کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز اس حدیث میں ہے وَحَرَّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، اس سے دلوں کو حرکت دینی ہے۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے یہ جو وَحَرَّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے آداب بھی بتا دیے ہمیں، سبحان اللہ، کہ قرآن کے آداب کیا ہیں، کس طرح پڑھنا ہے اس کو اور کیسے اس کو رکھنا ہے، یعنی ردی نہیں سمجھنی اس کو۔ دوسری بات کہ اس کے ساتھ دلوں کو حرکت دینی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر ہی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ آراف کے اندر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو عاجزی اور انکساری اور خوف اور خستگی سے اور میانہ آواز سے پکار کر بھی۔ تو یہاں پر بھی دل سے ذکر کیا کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے مراد صوفیاء کرام نے جو لکھا ہے اور جو ان کا طریق رہا ہے اور اب بھی ہے کہ اس سے مراد ذکر خفی ہے، سبحان اللہ، یعنی سانسوں کے ساتھ ذکر کرنا۔ واہ واہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اکثر لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ جناب وہ دھیمی آواز میں، ٹھیک ہے۔ اب دھیمی آواز میں بھی اگر آپ ذکر کریں گے تو وہ زبان کے ساتھ ہوگا، بالکل زبان کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا۔ تو دل کو حرکت دینی ہے تو اس کے لیے آپ نے وہ سانس کے ساتھ جو ذکر، صوفیاء کرام مختلف جو صوفیاء کرام کے طرق ہیں ان سے آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ اس ذکر کو، اللہ کا ذکر، کبھی اللہ کا اس میں ذاتی جو ہے لفظ اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہوا کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو سانس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہی آپ کا دل جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دل کی جو تار ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ
جڑ جاتی ہے. واہ واہ سبحان تو اللہ. اس سے مراد یہی ذکر ہے، ذکر خفی جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کو صوفیاء سے ہی ملے گا یہ ذکر. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اس ذکر کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع اور پیروی نصیب فرمائے. آمین آمین. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. ہماری آج کی محفل میں ہمارے اسکالرز نے جن باتوں پر روشنی ڈالی ان کو میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں. تفکر و تدبر غور و فکر کو کہتے ہیں، اور قرآن میں اللہ کی مخلوق میں اور اپنی ذات میں غور و فکر کرنے کا مقصد اس کائنات کو بنانے والے کا عرفان ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے. پھر یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اچھے اعمال کرنے والوں کو نہ صرف آخرت میں جنت ملے گی بلکہ ان کو دنیا میں بھی قرب اور شرح صدر نصیب ہو جاتی ہے. اور پھر سورہ حج کی اس آیت کے مطابق من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، کہ جو یہاں اندھے ہیں آخرت میں بھی اندھے ہوں گے. ہمیں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اللہ ہر انسان کی شاہ رگ سے قریب ہیں، لیکن یہ عموم ہے، یعنی یہ معاملہ سب مسلمانوں اور غیر مسلمانوں سب کے ساتھ ہے. اور وہ آیت وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ یہ صرف نیکوکاروں کے لیے وعدہ معیت ہے، یعنی یہ اس سے مراد نور شرع صدر ہے. اسکالرز کی گفتگو سے ہمیں یہ بات بھی مل گئی کہ اس کائنات میں سب جلوے اسی کی ذات کے ہیں، اور وَحَرَّكُوا بِهِ الْقُلُوبِ سے مراد ذکر قلبی یا ذکر خفی ہے، جس کے قرآن میں متعدد اشارے موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.